वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक याद कर रहे होंगे। आज हमारा इस्लामिक लाजमी मैट्रिक की जो बुक है उसका लास्ट हमारे पास इसका चैप्टर है, ये हमने आज करना है। उसको आज हमने देखना है कि इसमें क्या है। बाकी बुक का हमारा सारा हो गया है और नेक्स्ट जो वीडियो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी उसमें आपको इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। उसको आपने मिस नहीं करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको हर चीज़ का पता लग सके। तो आज हम इसके सवालात और जवाबात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि उसमें क्या है। तहज़ीब का जो लफ्ज़ है वो इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या है वो हमने देखना है। इसके अलावा तहज़ीब का जो मफ़हूम है, जो उसका माना है लफ्ज़ी, वो रास्तगी, सफाई, इस्लाह, तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता शख्स को ज़ाहिर करने के हिसाब से है। ठीक है। और इस्लामी तहज़ीब के हिसाब से इस्लाम की जो तर्ज़ हयात हमें बताई गई है, ज़ाहिर बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई है, तो उनके मुताबिक अमल पैरा होने को इस्लामी तहज़ीब के इम्तियाज़ात कहा जाता है या इस्लामी तहज़ीब कहा जाता है। तो आज हम इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, तहज़ीब का माना और मफ़हूम तहरीर करें। तहज़ीब का माना और मफ़हूम, सबसे पहले वाले पेज पे हम आएंगे। पहली लाइन को हम देखेंगे। तहज़ीब का लफ्ज़ी माना रास्तगी, सफाई और इस्लाह। तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता शख्स को तहज़ीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब कहा जाता है। किसी कौम की तहज़ीब से मुराद इसकी नज़रियात, रहन सहन, तर्ज़ अमल और उमूमी रवैया है। ठीक है, ये आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड जो है वो है इस्लामी तहज़ीब से क्या मुराद है। पहले उसका माना और मफ़हूम था, अब उसका मुराद है, यानी उसका क्या मतलब है। इस्लामी तहज़ीब का क्या मतलब है, चले हो गया ना। तहज़ीब का लफ्ज़ी मानी रास्तगी, सफाई और इस्लाह का है, लेकिन इस्लामी तहज़ीब का क्या मतलब है। मैंने आपको भी बताया था, इस्लामी तहज़ीब से मुराद इस्लाम का सिखाया हुआ तरीक़ा हयात है। ठीक है, ये इसका आंसर है नंबर 2 का। और नंबर 3 पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इस्लामी तहज़ीब में एहतराम रिसालत माब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है। यानी इस्लामी तहज़ीब हो गई ना, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है, उसके हवाले से सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद कुरान और सुन्नत, कुरान मजीद और सुन्नत करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होता है कि मुसलमान माशरा अपनी एक ख़ास पहचान और ख़ास तशख़्ख़ुस रखता है। मुसलमानों को ज़िंदगी के मामलात में गैरों की नकाली करने और इनकी मुशाहबत इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को जो तर्ज़ हयात अता किया गया है वो हर एतबार से मुकम्मल है। तर्ज़ हयात का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, तर्ज़ तरीक़ा हयात ज़िंदगी। ठीक है, तर्ज़ हयात का क्या मतलब होता है, ये अल्फाज की तरह का सवाल आपको आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास है 4th पे, इस्लामी तहज़ीब में इंसानी क़ुव्वत और कुशादा दिली की क्या अहमियत है। अब ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सवाल का आंसर है। ठीक है, उसकी हेडिंग भी उन्होंने दी हुई है, देखें, इस्लामी क़ुव्वत और कुशादा दिली। कुशादा ज़रफ़ी लिखा है, उधर कुशादा दिली लिखा है। ठीक है, दोनों का माना एक ही है। आगे लिखा है, इस्लामी तहज़ीब की एक अहम खुसूसियत मुखालिफ नुक्ता हाय नज़र को बर्दाश्त करना है। ठीक है, मुखालिफ मतलब किसी की गलत नज़र को या किसी की गलत बात को बर्दाश्त करने को कहा जाता है। इस्लामी रियासत में हर शख्स को अपने अक़ीदे पर कायम रहने और इसके मुताबिक अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल है। इस्लाम ने इंसानियत की में इत्तेहाद और उल्फत और क़ुव्वत की रूह पैदा की है। ठीक है, अदावत, हसद, कीना और बुग़्ज़ का खात्मा कर दिया है और एक दूसरे के जानी दुश्मनों को भाई भाई बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर होगा 4th का। और ये नेक्स्ट पे हम देखें तो नेक्स्ट पे हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है, इस्लामी तहज़ीब में इल्म की क्या अहमियत है। इल्म की अहमियत बयान करें, यानी इस्लामी तहज़ीब में इल्म की क्या अहमियत है। तो ये लास्ट वाले पे हम देखेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है। हमने ये इसको पहले रीड तो करना ही है, लेकिन हम इसको लास्ट में चेक कर लेंगे कि लास्ट में इस पर लिखा हुआ इल्म की अहमियत। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो वही नाजिल हुई, इसका आगाज़ लफ्ज़ इकरा से हुआ था, जिसके मानी पढ़ है। ये अगर आपको कोई आंसर आ जाता है शॉर्ट में तो आपने ये ऐड करना है, वरना ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है उसका आंसर नहीं है।
ٹھیک ہے، آگے ہے ارشاد بالی تعالیٰ ہے، یہاں سے کویسچن کا آنسر سٹارٹ ہوگا ہیڈنگ کے بعد. ہیڈنگ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیڈنگ دینی ہے، پورا آنسر نہیں لکھنا. تو کویسچن کے بعد آنسر سٹارٹ ہوگا ہیڈنگ کے ساتھ. ارشاد بالی تعالیٰ ہے، نبی ترجمہ لکھیں گے سورہ الق کا. اگر یہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم پڑھتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق. اگر آپ یہ یاد کر لیں، یہ بڑی آسان ہے، آپ اس کو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. اور اگر آپ سے نہیں یاد ہوتا تو آپ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں بغیر آپ کے تو اچھا امپریشن پڑتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. ترجمے میں آ جاتا ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، تعلیم کا یہ حکم اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے. اسلامی تہذیب کی بنیاد تعلیم و تعلم کے فروغ پر رکھی گئی ہے. یہ احسن اقدام جہالت کے شکار معاشرے میں اٹھایا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے جس خطے میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں وہاں علم و دانش کی شمعیں بھی روشن کی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے. آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسلامی تہذیب. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کے امتیازات پر جامعہ مضمون لکھیں. یہ تفصیلی جواب ہے، لانگ آنسر. اس میں آپ نے جامعہ نوٹ لکھنا ہے، یعنی مکمل نوٹ لکھنا ہے ہیڈنگز کے ساتھ. اس کے امتیازات میں کون کون سی چیزیں ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ بھی ایسا سکپ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پہلے پیج میں شاید ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ سکپ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کا معنی اور مفہوم. اس کی ہیڈنگ دیں گے، آپ اس کے لکھیں گے کہ معنی، ٹھیک ہے، اور مفہوم. ٹھیک ہے، پہلے معنی اور مفہوم لکھیں گے. آگے لکھیں گے تہذیب کا لفظی معنی ہے راستگی، صفائی اور اصلاح. تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے. کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس کو لکھیں گے. آگے آپ لکھیں گے اسلامی تہذیب سے مراد، صرف اتنا لکھیں گے. یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی. اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے. ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کی بنیاد. پھر آپ یہ والی ہیڈنگ دیں گے. پھر آپ لکھیں گے اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی ایک خاص پہچان اور خاص تشخص رکھتا ہے. مسلمان کو زندگی کے معاملات میں غیروں کی نقالی کرنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جو طرز حیات عطا کیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ والا جو پیراگراف ہے یہ لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے. یہ ابھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا، ابھی آپ نے اس کو روٹین میں ایڈ نہیں کرنا. یہ سب سے لاسٹ والے پیراگراف کو ہٹا کے یہ والا پیراگراف کو ہم ایڈ کریں گے. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات اور امتیاز کی حامل ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آگے لکھنا ہے توحید پر کامل یقین، جو ہیڈنگ ہے اسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اسلامی تہذیب کے احساس ہے. توحید پر ایمان اسلامی تہذیب کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر یہ تہذیب نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ ہی الگ سے اپنا کوئی تشخص قائم کر سکتی ہے. آگے سیکنڈ پہ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت. ہیڈنگ کے بعد آپ لکھیں گے اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یعنی صفت یہ ہے کہ اس میں حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز محور کی حیثیت حاصل ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ کی. امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی وابستہ ہے. یعنی مسلمان کے آخری نبی کون تھے؟ تو سب سے پہلے یہی آنسر آتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں آخرت میں جواب دہی کا تصور. اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت آخرت پر کامل یقین اور جواب دہی کا عقیدہ ہے. اسلامی تہذیب کے پیروکار اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. اس سے زندگی میں اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی میانہ روی پیدا ہوتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنس کو برابر کرنے کے لیے. آگے ہے انسانی مساوات. مساوات انسانی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے. حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک تاریخی انسانی کی روشن دنوں کا امین ہے. یہ وہ زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے جسے جب زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی. آ گیا ہے آفاقی پیغامات اور ہدایات. اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام پیغامات اور اہداف آفاقی ہیں، یعنی کسی
انسان کی طرف سے نہیں کیے گئے، ڈائریکٹ اس کے جو کریٹر ہے اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے تمام عالم کو انسانوں کے حق میں بھلائی اور خلق کی شرافت اور کرامت کی بنیاد پر ایک کنبہ بنا دیا ہے۔ ایک کنبہ مطلب ایک خاندان بنا دیا ہے، اعلیٰ اقتدار، ٹھیک ہے۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام ضابطہ حیات و زندگی کی سرگرمیوں میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اولویت کا مقام دیا ہے۔ لہٰذا علم و حکمت، اسلامی قوانین، جنگ، مصالحت، اقتصادیات، خاندانی نظام، دیگر اخلاقی اور معاشرتی اقتدار میں اسلامی تہذیب کا پلڑا تمام قدیم و جدید تہذیبوں پر بھاری نظر آتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ، اور جو لوگوں ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ، غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی لوگوں ہم سے اٹیچ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے اور کن مقامات پر انہیں درگزر کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جو احکامات ہیں صرف اسلام میں ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مذہب میں اس طرح کے احکامات کی تفسیر نہیں ملتی، اسی لیے وہاں پر لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جاتا۔ آگے ہے انسانی قوت اور کشادہ ظرفی۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت مخالف نقطہ نظر کو برداشت کرنا ہے۔ اسلامی تہذیب میں ہر شخص کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے انسانیت کے منتشر صفوں میں اتحاد، الفت اور قوت کی روح پیدا کی ہے، عداوت، حسد، کینہ اور بغض کا خاتمہ کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے امن و سلامتی۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر مبعوث ہوئے۔ عہد رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ پوری نسل انسانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی۔ اس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تعلیم کا یہ حکم اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ ہم نے پہلے والا پیراگراف ایڈ کر کے اس کو مکمل کر دینا ہے۔ کون سا ہم نے پیراگراف سکپ کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا انسانی تاریخ میں بہت سی قومیں وجود میں آئی ہیں اور ہر قوم کا ایک مخصوص تہذیب تھی۔ دنیا کی تہذیبوں میں اسلامی تہذیب کا اپنا ایک بلند مقام ملتا ہے۔ عہد حاضر یعنی پریزنٹ کے دور میں عہد حاضر میں بھی اس کا نمایاں مقام ہے۔ اسلامی تہذیب دنیا کی ایک شاندار تہذیب ہے۔ اس سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اقوام عالم نے بھی روشنی حاصل کی ہے، یہاں تک اس کو دیں گے اور کر دیں گے لوگ۔ ہمارے پاس ہے اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی MCQs۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ کسی قوم کے نظریات، رہن سہن اور طرز عمل اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے شہریت، تہذیب، جغرافیہ یا خانہ داری تہذیب، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے اسلامی تہذیب سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ کیا روشنی حاصل کی جاتی ہے؟ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ صرف اہل عرب کے لیے، صرف اہل کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام قوموں کے لیے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی ہے۔ فارسی تہذیب کی، ہندوستانی تہذیب کی، آریائی تہذیب کی یا اسلامی تہذیب کی۔ قرآن مجید نے تمام عالم کے انسانوں کو حق دیا ہے، حق، بھلائی اور خلقی شرافت اور کرامت کی بنیاد پر قرار کیا ہے۔ ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک لشکر، ایک گروہ۔ ایک کنبہ یعنی ایک خاندان۔ پہلی وحی میں حکم دیا گیا ہے نماز کا، توحید کا، پڑھنے کا یا پاک صاف رہنے کا، پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں تک ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ پہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر کوسچن آ جاتے ہیں۔ ہم نے لانگ بھی کیا، ہم نے شارٹس بھی کیے اور ہم نے MCQs بھی کیے۔ ہماری ایک کتاب اور اس کا لاسٹ جو چیپٹر تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے امپورٹنٹ آنسر کوسچنس کی طرف آئیں گے جو بورڈ میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے وہ آپ کو
جلد از جلد پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کی لیکچر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔